बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। मुकाबला काफ़ी सख्त होने जा रहा है और जो कुछ इस वक्त मुल्क में बहरान चल रहा है, हर तरह का बहरान चल रहा है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी 76 साल तारीख के बदतरीन जगह पे पहुंचा हुआ है, बदतरीन जगह पे पहुंचा हुआ है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। एक मुश्किल वक्त आया था 71 में, जब पाकिस्तान 2 लख्त हो गया था, और उससे पहले भी के जो हालात थे पाकिस्तान पे, वो भी इसी नौइयत के थे जो इस वक्त हो रहा है। वहाँ पे भी इंतखाबात हुए थे और इंतखाबात के नताइज तस्लीम नहीं किए जा रहे थे। कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा था, मुसलसल मुतालबा किया जा रहा था, लोग एहतजाज कर रहे थे, लेकिन लोगों को एहतजाज को एक साइड पर रखते हुए कौमी असम्बली का इजलास ही नहीं बुलाया जा रहा था, बल्कि सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया था। जो पॉपुलर लीडर थे, जो पॉपुलर जमात थी, जिसका हक बनता था इक़्तिदार देना, उसको इक़्तिदार नहीं दिया जा रहा था। और उसके नतीजे में एक तवील तरीन मार्शल्लाह जनरल अयूब का, और उन्होंने भी 11 साल इक़्तिदार जो है वो बजाय इसके कि वो आम इंतखाबात करवाते और इंतखाबात करवा के इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों को सुपुर्द करते, उन्होंने भी याहिया खान को, अपने ही कोलीग को, अपने ही सबॉर्डिनेट को उन्होंने इक़्तिदार दिया और इक़्तिदार सौंप के खुद एक साइड पे हो गए। और याहिया खान ने उसके बाद इलेक्शन करवाया, फिर नताइज तस्लीम नहीं किए, और ये तसलसल जो है 11 साल अयूब खान के, 3 साल और 4 साल इसके याहिया खान के, ये 15 साल जो हैं वो पाकिस्तान को ले डूबे। और इन 15 सालों की जो तबाही है वो नतीजतन पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। इस वक्त भी पाकिस्तान में हर तरह का बहरान इस वक्त चल रहा है, हर तरह का बहरान, और उससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। और ये पाकिस्तान के कोने कोने में फैली हुई है। वजह कोई भी हो, गिलगित बल्तिस्तान में कोई और वजह है, कश्मीर में कोई और वजह है, पंजाब में कुछ और वजह है, बलूचिस्तान की और वजह है, खैबर पख्तूनख्वा में और वजह है, कराची और सिंध में कुछ और वजह है। और ये सारे के सारे वजूहात खा कुछ भी हों, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स इकट्ठे होकर पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके पहुंच चुके हैं। और वहाँ पे खड़े होके भी हम जो हैं, हमारे बड़े जिन्होंने फैसला करना होता है, वो बजाय इसके कि राह रास्त पे आएँ, आइन की हुक्मरानी तस्लीम करें और अदालतों को तस्लीम करें और आइन के मुताबिक आगे बढ़ें, और जो जिस इदारे का काम है उस इदारे को करने दिया जाए, उस पे काम नहीं हो रहा, बल्कि हर चीज़ को ताकत के ज़रिए और आइन और कॉन्स्टिट्यूशन को और कानून को बुलडोज करते हुए, माइट इज़ राइट, लाठी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून जो है इस वक्त पूरे मुल्क में मुसल्लत किया हुआ है। और फिर सबसे ख़तरनाक जो चीज़ है, नदामत कोई नहीं है, और ये काम खुलेआम किया जा रहा है, सरेआम किया जा रहा है, लोगों को अगवा किया जा रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जनाब हम ताकतवर हैं और हम ये कर सकते हैं, जो करना है कर लें। ये सिचुएशन इस वक्त हो रही है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत हुई और ज़मानत के बाद उनको रिहा करने का हुक्म दिया गया, लेकिन उनको रिहा करने के बजाय जब उनके वकील उनको अदालती ऑर्डर, 2 हाई कोर्ट्स के ऑर्डर हैं, एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर, एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर, और दोनों ऑर्डर्स हैं कि परवेज़ इलाही साहब को रिहा किया जाए। छोड़ दें वो कौन शख्स है, एक पाकिस्तानी शहरी को जिसकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, 2 हाई कोर्ट्स उनको, एक सबसे बड़ी हाई कोर्ट पंजाब लाहौर और दूसरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट मरकज़ की, दोनों कह चुकी हैं कि उनको रिहा किया जाए। और जब सेशन जज साहब जाते हैं अटक जेल, उनको बरामद करने के लिए उनको गायब कर दिया जाता है, और गायब करके उनको कहीं आज पता चलता है कि जनाब वो तो पुलिस लाइन में रखे हुए थे। ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर आने के बाद उनकी रिहाई के लिए वकील जाते हैं, वकील उनको अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, और उसके बाद होता यह है कि एक और पार्टी आती है सिविल कपड़ों में, मुंह छुपाए हुए, और वो आती है और आके उनको ले जाती है गाड़ी समेत। और वो वकील साहब अब्दुल रज़ाक साहब वो अपनी गाड़ी को तलाश कर रहे हैं कि मेरी गाड़ी तो कम से कम वापस कर दें, और गाड़ी भी बदलने की नहीं की गई, क्योंकि उससे देर लगनी थी, उनको उठाना था जैसे लाहौर में उठाया गया था, लेकिन यहाँ पे वो तस्वीर नहीं बन सकती थी, इसलिए गाड़ी समेत ही उनको ले गए। और पता चला कि एक पुराना मुकदमा दर्ज हुआ है इज्तिमाई नौइयत का, और उस इज्तिमाई नौइयत के मुकदमे में उनको गिरफ्तारी उसमें डाल दी गई है, और वो भी CTD इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अब उनको पेश किया जाएगा। तो ये चीज़ें चल रही हैं, एक तरफ हाई कोर्ट्स हैं और वो एक तरफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रही हैं। ये शानदाना गुलजार के मामले में भी हो चुका है, ये शहरियार अफरीदी के मामले में भी हो चुका है, और उमर सरफराज बमाए बीवी बेगम के वो बेचारे गिरफ्तार हैं, बाकी सब लोग गिरफ्तार हैं, 10,000 से ज़्यादा सियासी कैदी गिरफ्तार हैं, लेकिन कोई नहीं मान रहा और बताया जा रहा है कि जनाब हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ये जो एक सोच है
یہ جو آمریت ڈکٹیٹرشپ یہ پاکستان کو لے ڈوبے گی، پہلے بھی لے ڈوبی اور اب بھی لے ڈوبے گی، اور اب یہ سارے کا ظاہر ہے یہ پیمانہ صبر جو ہے وہ لبریز ہو رہا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، بند گلی کی طرف جا رہی ہیں، اور جب بند گلی کی طرف جاتی ہیں اور اب جو خطرے کی گھنٹیاں ہیں وہ ہر جگہ بج رہی ہیں، وہ عدالتوں میں، کمرہ عدالت میں بھی خطرے کی گھنٹی پہنچ چکی ہے، بار رومز میں بھی خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، میڈیا میں پہلے سے بجی ہوئی ہیں، سیاستدانوں کی گھنٹیاں وہ بھی کھڑک رہی ہیں کہ یہ کھیل کچھ اور ہی ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے، اور یہ جو لوگ آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب کو، یہ جو دانشور اور یہ جو تاجر اور یہ سیاسی بونے جو آرمی چیف کو یہ مشورہ دے رہے ہیں اور وہ ہوا بھر رہے ہیں کہ جناب ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئے، اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے اب انہوں نے بیڑا اٹھا لیا ہے، اور اب ڈالر جو ہے وہ 5 روپے کم ہو گیا ہے، 10 روپے کم ہو گیا ہے، یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں یہی تاجر، یہی سیاسی بونے اور یہی دانشور جو ہیں یہ پہلے بھی ہماری فوجی قیادت کو ایک دلدل میں بھیج چکے ہیں، اور اب بھی یہ بھیج رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلیں، سیاسی آزادیاں بحال کریں، شہری آزادیاں بحال کریں، سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، اور اس وقت ملک انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے، 90 دن کے اندر اندر آئین کے تحت انتخابات کروائیں، اور جس کا کام ہے اس کے ذمے حوالے کیا جائے اقتدار، جو بھی پارٹی جیتے گی، جو بھی لوگ منتخب کریں گے ان کے حوالے کریں، اور آپ واپس جائیں، اپنا کام کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسے ریجن میں موجود ہے جہاں پہ خطرات ہی خطرات ہیں، نہ ہمارا پاک افغان بارڈر محفوظ، نہ ہمارا پاک ایران بارڈر محفوظ، نہ ہماری مشرقی سرحد محفوظ، انٹرنلی ایکسٹرنلی ہمارے خطرات ہی خطرات، اور اس کے بعد گلگت بلتستان میں چلے جائیں، کشمیر میں چلے جائیں، ہر جگہ بدامنی اور ہر جگہ بے چینی، بلوچستان پورے کا پورا صوبہ انریسٹ، جہاں پہ ہم سب سے زیادہ انویسٹمنٹ لانا چاہ رہے ہیں، خیبر پختونخوا کا صوبے وہاں پہ انریسٹ، ہمارے فورسز پہ حملے بڑھ چکے ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ہمارے جوان، ہمارے افسر شہید ہو رہے ہیں، لیکن اس طرف توجہ دینے کی بجائے کہا جائے کہ جناب آپ ادھر جائیں اور جا کے کام کریں، اور یہ جو سیاسی طور پہ ہم آہنگی ضروری ہے، ایک پولیٹیکل استحکام، پولیٹیکل سٹیبلٹی ضروری ہے، اس کے لیے پاکستان کے عوام کو حوالے کریں، الیکشن کی طرف، الیکشن کروائیں، اور جو پارٹی جیتے اس کو سونپیں۔ لیکن یہاں پہ خوش آمدیوں کا ایک ایسا ٹولہ ہے کہ جو بھی آرمی چیف آتے ہیں ان میں ایسی ہوا بھرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ سے بڑا مسیحا کوئی نہیں ہے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور واہ 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 بلے 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 یہ کرتے ہیں، اور پاکستان اس وقت اس نہج پہ پہنچ چکا ہے، اور جوڈیشری جو ہے ان کے ہاں بھی، ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس طرح سے نہیں چلے گا، لہٰذا دو کام ہوئے ہیں، ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے نیچے سپریم کورٹ بار ہے، 2 مقدمات جو ہیں اہم ایک کیس تھا نیب ترامیم، وہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اب الیکشن 90 دن کے اندر اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تاجروں سے ملاقاتیں کی ہیں، ایک تو تاجروں کا گروپ ہے جو کہ سر عام آ کے وہ بلے بلے کی بات کر رہا ہے، اور دوسرا جو کاروباری لوگ ہیں جن کے جو زیادہ ویژنری ہیں، جن کو پتہ ہے کہ یہ جو گفتگو ہوئی اس کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے، اور جن کے پولیٹیکل اور میڈیا کے ساتھ لنکس بھی ہیں، انہوں نے باہر آ کے بتایا کہ جناب جو ہم ایک سمیل کی ہے، ہم نے جو وائبس آئی ہیں وہاں سے، اور جو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا ہے، ہماری اسسمنٹ ہے کہ انتخابات نہیں ہونے، اور یہی سیٹ اپ جو ہے وہ چلانا ہے، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ، یہ 3 سال چل سکتا ہے، 2.5 سال چل سکتا ہے، 2025 سے پہلے انتخابات کوئی نہیں ہے، اس لیے الیکشن کو بھول جائیں، اور یہ چیزیں کسی اور طرف جا رہی ہیں، یہ کاروباری لوگوں نے باہر آ کے بتایا، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز تک، پولیٹیکل لیڈرشپ تک یہ بات پہنچ چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسے موقع پہ کہ ایک نگراں حکومت ہے، اس نے الیکشن کروانے ہیں 90 دن کے اندر اندر، بجائے اس کے کہ وہ الیکشن کروائے، اور نگراں وزیر داخلہ جو ہیں کراچی کے، وہ ایک بڑے آپریشن کی بات کر رہے ہیں، اور پھر اس کا ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جناب ایک آپریشن چلے گا، اور ایک کرپٹ عناصر کے خلاف ایک بدترین قسم کی ایک ہوگی، اور بڑا خوفناک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چلنے والا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ تو پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی چلا، اور 2002 کے جب الیکشن ہوئے تو وہ جو سب سے موسٹ کرپٹ لوگ تھے ان کی فائلیں نیب نے بند کیں، ان کو پیٹریوٹ بنا کے وہ حکومت بنائی گئی، اس کے بعد وہ سارے کا سارا کچھ
پہلے پیپلز پارٹی کو مائنس کیا گیا، پھر نون لیگ کو مائنس کیا گیا، پھر NRO ہوا، اور NRO میں 2008 2007 میں اور 8 میں یہ واپس آئے، اور واپس آ کے پھر یہ 0-0 کر دیا گیا۔ تو دوسری جانب ایک بار پھر پاناما، اور پاناما کے ساتھ ایک لمبی تاریخ، وہ سارا کچھ ہوا، اب پھر ایک NRO دیا گیا، اور پھر وہ سارے کے سارے عناصر واپس آ گئے۔ تو یہ پنگ پونگ تو خود ہی کھیلا جا رہا ہے۔ تو اب یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ کون سی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ کیونکہ ادھر پرویز مشرف صاحب نے پہلے یہ کام کیا، پھر باجوہ صاحب نے یہ کام کیا، اب پھر وہی لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہی لوگ اسی ڈگر پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو تاجروں نے آ کے بتا دیا ہے کہ الیکشن کوئی نہیں ہے، اور اس لیے اب آپ اپنا اپنا بندوبست کر لیں۔ یہ جو کام ہوا ہے اس کے بعد سیاسی قیادت کو بھی اندازہ ہو گیا ہے، اور یہ صرف ایک رہ جائے گی مسلم لیگ نواز، جس نے جیتنا نہیں ہے، جس کا ووٹ بینک نہیں ہے، وہ بھی آخر کار اس کو بھی اس کشتی میں سوار ہونا پڑے گا۔ اب ہو یہ رہا ہے کیونکہ وکلا کو پہلے سے ہی پتہ چل چکا ہے، چودھری اعتزاز احسن صاحب، سردار لطیف کھوسہ صاحب، حامد خان صاحب، یہ سارے، اور پاکستان بار کونسل، فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ پاکستان بار کونسل نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو تبدیل کیا ہے، ورنہ تو پاکستان بار کونسل ایک قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بڑی امپورٹنٹ، اور وہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں کہ ایک تو آل پاکستان وکلا کانفرنس کا اعلامیہ جاری ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں 90 روز میں عام انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں، اور کسی سیاسی جماعت کے ایجنڈے کے لیے وکلا برادری کا استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور 9 ستمبر ملک بھر میں عدالتوں میں مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ 9 ستمبر کو عدالتوں میں شٹر ڈاؤن ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور وکلا کسی بھی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے، اور نگراں حکومت موجودہ معاشی بحران پر آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کرے۔ یہ آیا ہے آل پاکستان وکلا کنونشن کی طرف سے ایک اعلامیہ، آل پاکستان وکلا کانفرنس کا اعلامیہ آیا ہے۔ دوسری جانب ایک اور اعلامیہ آج آیا ہے، اور وہ ہے جناب پاکستان بار کونسل کی طرف سے، جو کہ وہ الارمنگ اس لیے ہے، اور وہ بڑا یو ٹرن اس لیے ہے کہ پہلے بالکل وہ سوئے ہوئے تھے اور صرف ایک بات کر رہے تھے، لیکن اب پاکستان بار کونسل کا وکلا کے خلاف کاروائیاں، بروقت انتخابات اور مہنگائی کے خلاف ملک گیر ہڑتال کا اعلان انہوں نے کر دیا ہے۔ جو پاکستان بار کونسل نے یہ اعلان کیا ہے، اس میں باقاعدہ طور پہ جی پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہارون رشید اور حسن رضا پاشا، انہوں نے آ کے گفتگو فرمائی ہے، اور گفتگو میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں آئینی بحران ہے، اور 90 دن میں الیکشن کے انعقاد پر بات ہوئی ہے، اور یہ پہلے ان کی میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ بات ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے بھی 9 تاریخ کو مکمل طور پہ ملک گیر سطح پہ عدالتوں کا بائیک آؤٹ کیا ہے، کچھ دن جوڈیشل ورک نہیں ہوگا، کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا۔ پھر ایک قرارداد منظور کی گئی، وہ بڑی بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے، امپورٹنٹ ہے، اہم ترین قرارداد۔ جو اگلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ قرارداد منظور کی گئی کہ صدر آئینی ذمہ داری کے تحت 90 دن میں الیکشن کروانے کی تاریخ دیں۔ یہ ایک پہلی دفعہ آیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو نگراں حکومت ہے، وزیر قانون، وزارت قانون، وہ صدر مملکت کو بتا چکی ہے کہ آپ نہیں کام کر سکتے، یہ الیکشن کمیشن کرے گا یا پھر ہم کریں گے۔ اور اس پہ پاکستان بار کونسل نے کہا ہے کہ 9 ستمبر کو کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، قرارداد منظور کی گئی کہ صدر آئینی ذمہ داری کے تحت 90 دن میں الیکشن کرانے کی تاریخ دیں، اور اس سے اگلی بات جو کی گئی ہے کہ صدر مملکت کو، یہ پاکستان بار کونسل کہہ رہی ہے کہ صدر مملکت کو کسی سے مشورہ یا بات کرنے کی ضرورت نہیں، صدر مملکت کا مینڈیٹ ہے، صدر مملکت کی ثواب دیدی اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں، اور اس پہ ان کو کسی سے نہ پوچھنے کی ضرورت ہے، اور لائر ایکٹ پر عمل درآمد قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ وکلا کے گھروں پر غیر قانونی چھاپوں کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور ہر وکیل اپنے موکل کے دفاع کا حق رکھتا ہے۔ یہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کی طرف ہم کیسے بڑھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔